السلام علیکم ناظرین پرام لائف لائن سان کرے تاجو میزبان ڈاکٹر واحد بشمور حاضر ہے ناظرین تا خبر تن پرام اساں کے مختلف بیماریوں جو جان ڈیندا آیوں مختلف مہمان ڈاکٹر اساں گڈ ہوندا اج کا اساں گال بول کندا سی وہ نشے بابت تا کے جان ڈیندا سی منشیات بابت جان ڈیندا تے جکڑی مانو نشو کرے چھو تو ان کے بیماریوں کیڑی تھین تھی ان جا علاج جا کڑا طریقہ ہیں نشے کے روکण جے لائے کیڑو قانون ہے کیڑن ماण्हुनि खे सज़ा ॾियणु घुरिजे छा जेके इस्तेमालु कनि था या जेके ठाहिनि था या जेके विकिणनि था सॼी दुनिया में जेको सो नशो वापराए थो वञे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा नशा आहिनि जेकॾहिं घर में चारि भाउर आहिनि त ॿ नशो कनि था ॿ नथा कनि छो नथा कनि ऐं नशे जे करे काफ़ी घणा घर जेके आहिनि उहे बि बर्बादु थी था वञनि ऐं नशो बि हिकिड़ो जेको ज़हनी मर्ज़नि जो सबबु आहे 26 जून ते सॼी दुनिया में मंशियात जो आलमी ॾींहुं मल्हायो वियो उन बाबति तव्हांखे ॼाणींदासीं त नशे खां कीअं बचे उन जा इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि उनखे रोके कीअं सघिजे थो ऐं इन सिलसिले में असां तव्हांखे ॼाणंदा जेकॾहिं को नशे वारो मरीज़ आहे त उनजो इलाजु किथे किथे इन सिलसिले में मूंसां गॾु जेके महिमान आहिनि नाले वारो प्रोफेसर मुमताज़ क़ौमी प्रोफेसर मोहम्मद इक़बाल आफ़रीदी असां सां गॾु आहिनि जेके पाण साइकेट्रिस्ट आहिनि उन सां गॾोगॾु छो त लॉ ऐं कानून बि ज़रूरी आहे असांजे मेडिकल साइंस में कानून जो बि हिकिड़ो वॾो हिसो आहे त जेको नशो आहे उनजे लाइ कुझु कानून हूंदो आहे लॉ हूंदो आहे त कहिड़नि माण्हुनि खे कीअं उनखे रोकियो वञे कहिड़नि माण्हुनि खे सज़ा ॾिनी वञे इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे फ़ारूक ज़िया शेख जेके पाण बैरिस्टर आहिनि शेख साहिब खां पुछंदासीं त अहिड़ा कहिड़ा लॉ आहिनि त जीअं असां नशे जी रोकथाम कयूं ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे इन मुज़ी लत जेका आहे या आदत आहे उनखां कीअं बचाए अचो त पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयो अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहिबु अस्सलाम वालेकुम शेख साहिबु वॾी महिरबानी तव्हां भई असां वटि हिते आयो नाज़रीन असांजा मौजूद महिमान आहिनि इक़बाल साहिब खां शुरू कयूं था डॉक्टर साहब सॼी दुनिया में जेको नशे जो आलमी डॉक्टर साहब से पूरी दुनिया में जो नशे का आलमी दिन आपने मनाया 26 जून को इस हवाले से उसका मकसद क्या था या उसका थीम क्या था उससे क्या फ़ायदा है क्या नशा जो है वो भी किसी बीमारी का सबब है हाँ दरअसल हर साल 26 जून को आलमी दिन मनाया जाता है WHO की तरफ से और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जिसका इस बार का मौजू है कि एविडेंस इज़ देयर इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन यानी इसमें कोई शक नहीं है कि रोकथाम में ही जो इलाज है और रोकथाम में ही हमें अपनी क़ुव्वत लगानी चाहिए चूँकि नशा एक बहुत बड़ी मुसीबत का बायस है पूरी दुनिया में तकरीबन 5-6% अफराद इस लत में मुब्तला हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर सब ख़राब हो गई हैं इसकी वजह से जो है मुआशी और मुआशरती मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं यानी जूनियर का या मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और इसके अलावा कारकर्दगी ख़राब हो जाती है तो इसलिए सिलसिले में आगाही के लिए ये दिन वक्फ किया गया है लेकिन ये एक दिन तक महदूद नहीं होना चाहिए पूरे साल में इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए ये नहीं है कि हम एक दिन स्प्रे करें और बाकी 364 दिन इंतज़ार करें कि मच्छर मक्खी नहीं आएंगे तो नशा एक ऐसी एक कैफियत है अच्छा 1810 में बेंजामिन रश ने पहले ये साबित किया और ये कोशिश की वो आवाम को बताने की कि नशा दीगर अमराज की तरह एक बीमारी है और क्योंकि इसमें जो है एक होस्ट होता है एक वेक्टर होता है और एक एनवायरनमेंट होता है और एक तो इस लिहाज से उन्होंने उस वक्त लोग उसके ऊपर हंसते थे कि ये क्या बात कर रहा है नशे वाले तो ये तो भूत हैं लातों के भूत हैं इनको पिटाइयाँ करनी चाहिए लेकिन अब जो है पूरी दुनिया में ये पता चला कि नहीं वाकई ये एक बीमारी है और इसकी जेनेटिकली साइकोलॉजिकल सोशल रीज़न है और इसको अगर हमने सही तरह से टैकल किया और वक्त पे इसकी रोकथाम की तो बहुत सारे मसले मसाइल से हम बच सकते हैं अच्छा फ़ारूक ज़िया साहब मुझे ये बताना कि जो नशा है वो लोग शौक़ से करते हैं या मजबूरी से क्या वजह है शौक़ से भी करते हैं लेकिन ज़्यादा मजबूरी से करते हैं क्या मजबूरी है क्या कोई दुख है इस वजह से करते हैं सर बड़ा आदमी जिसको तकलीफ़ पहुंचती है या वो डिप्रेस है हाँ ठीक है अलाउड टू यूज़ द वर्ड वो डिप्रेस है डिप्रेशन या डिप्रेस होके किसी जहनी तकलीफ में है किसी दुख में है किसी वो महंगा नशा करता है ओके शराब पीता है फना करता है गरीब बेचारा मावा खाता है या सिगरेट पीता है सिगरेट तो ठीक है मतलब छोटे से शुरू करता है वो मावा खाता है दूसरा पान गुटखा खाता है वो मावा सुना है कि 60 रुपये में मिलता है पान गुटखा थोड़ा कम मिलता है सो दे आर यूजिंग दिस टू किल देयर डिप्रेशन वो अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए कहाँ जाए
میں نے نشہ کا سہارا لیتے ہیں. یس سر, وہ میں نے جن لوگوں کو انٹرویو کیا یا جو میرے پاس کلائنٹس بن کے ہیں, کہتے ہیں سر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں, بس میں چڑھنے سے پہلے سامنے پان والے سے میں ایک ماوا لیتا ہوں اور میرے منہ میں ہوتا ہے, وہ میرا 2-3 بجے تک چلتا ہے. پھر میں اپنا کام کرتا ہوں لکڑہاری کا, پھر جب 7-8 بجے فارغ ہوتا ہوں ایک اور ماوا یہ مجبوری ہے اس کی. مجبوری ہے اچھا شوق سے کیوں کرتے ہیں اکثر آپ نے شوق کیا اس میں کوئی مزہ ہے؟ سر اٹ گیوز یو کک, مزہ آتا ہے نا, اس لیے شوق سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں. سگریٹ کیا کے لیے؟ سگریٹ آپ چھالیاں کھائیں اور سگریٹ پئیں اور دوسرا کو ساتھ نشہ کریں, سگریٹ کا مزہ جو ہے بڑھ جائے گا. تو اٹ از دے آر انجوائنگ. یہ دونوں انٹرسٹ ہیں, دونوں انٹرسٹ ہے. اچھا لیکن زیادہ مجبوری ہے, زیادہ مجبوری ہے. میں اقبال صاحب یہ کیوں اس میں اتنا شوق ہے, لوگ شوق کی طرف کیوں جاتے ہیں, کیا ہے اس میں مزہ نشے میں؟ اچھا یہ وجوہات پہ ہے. جس طرح ہم کہیں کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں, یا تو ڈرائیور میں خرابی ہے یا گاڑی میں یا روڈ میں. اسی طرح ہر بیماری کی چاہے منشیات ہو یا چاہے شوگر بلڈ پریشر ہو, ہر بیماری کے پیچھے یہی 3 عوامل ہیں کہ یا تو جینیٹیکلی ہم ٹھیک نہیں ہیں, بایو کیمیکلی وراثت میں پرابلم ہے, یا جو ہے ماحول ٹھیک نہیں ملا, اور یا پھر یہ ہے کہ اس بندے کی شخصیت میں ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ ایک گھر میں ایک بندہ پی رہا ہے دوسرا نہیں پی رہا ہے, اس کا مطلب یہ انوائرمنٹ بھی صاف تھا. تو اس کی دیکھیں کچھ لوگ تو اس لیے پیتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں, فلموں میں کہ یہ K2 سگریٹ کو متاثر ہو کے, اور وہ کہ میں بھی بڑی چیز ہوں, دکھاوا بھی ہے میں کہ میں بڑی چیز ہوں, یا میں جو ہے اپر سوشو اکنامک کلاس کو جوائن کیا ہے. مطلب کئی لوگوں کو شراب پسند نہیں ہے کیونکہ اس کا ذائقہ, سگریٹ کا تقریباً ہر نشے کا ذائقہ خراب ہے. اگر عام آدمی کو, بلکہ آپ ایک جانور کو بھی کھلائیں گے تو پلائیں گے تو وہ بھی تنگ ہوگا, پنجنٹ ہوگی, اس کو الٹی ہوگی, اس کے بعد لوگ شوق سے یوز کریں. لیکن وہ اس لیے پھر اس طرح سے ہوتے ہوتے پھر وہ چیز اس میں جو ہے ٹالرنس آ جاتی ہے, اس میں برداشت آ جاتی ہے, اور وہ جو فضول شروع میں جو نشہ برا لگ رہا تھا پھر صحیح لگنے لگتا ہے. اچھا اس میں ایک بات ہے کہ لوگ سگریٹ کو نشہ نہیں سمجھتے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں, ان کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں نشہ کرتا ہے, نہیں. جب ان سے پوچھتے ہیں گٹکا کھاتا ہے, ہاں. سگریٹ پیتا ہے, ہاں. نسوار کھاتا ہے, ہاں. تو WHO نے باقاعدہ اس کے لیے ICD-10 میں انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز میں اس کے لیے F17 یعنی یہ کوڈ ڈالا ہے کہ سگریٹ اور تمباکو کی پینے سے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور یہ عادی بناتا ہے. ایک سگریٹ پیتے ہیں آپ کو اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے, اس کے بعد میں پھر دبا دیتا ہے. اچھا لوگ لیتے ہیں کہ میں سٹریس کم کروں, حالانکہ وہ سٹریس بڑھاتی ہے. تو لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وقتی طور پر وہ صحیح ہے. تو لہٰذا کوئی بھی نشہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک اس کی میں مثال دیتا ہوں, ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ کیوں, میں نے کہا پیٹرول کی گاڑی میں ترکول کیوں ڈالوں, پانی کیوں ڈالوں, مٹی کا تیل کیوں ڈالوں, خراب ہوگا. اچھا میں ضیاء صاحب آپ کی طرف جا رہا ہوں کہ جیسے اقبال صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ بھئی پان ہے یا گٹکا ہے یا جیسے ماوا کا آپ ذکر, اس کو تو لوگ نشہ ہی نہیں سمجھتے. ہاں تو جب اس کو نشہ نہیں سمجھے, کیا اس سے بڑھ کے ابھی آگے بھی لوگ جائیں گے؟ بالکل جا رہے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے آپ کا ہیروئن شیرون ہو گیا. ہاں ہیروئن کی زمانے مشہور تھا, ابھی کوئی اور نام آ گئے. ایک نئی بلا نکلی ہے آئس. تو یہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. اس کے بعد اللہ رحم کرے کچھ اور نکلے گا. اسی ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ہم روک رہے ہیں, بہت اچھی طریقے سے روک رہے ہیں, لیکن روکنے کا طریقہ غلط ہے. روک رہے ہیں, کیسے روکیں؟ آپ مجھے اس چائے کو پینے سے روکیں, کس طرح روکیں گے؟ If your way of stopping me is wrong, مجھے سمجھانا پڑے گا. تو یہ تو فائدہ نہیں ہے نا. نہیں ہے اس کا فائدہ. میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دوں, مجھے اگر آپ ایکسکلوسیو 1 منٹ دے دیں. جی جی. ڈرگس پہ 2 لاز بنے. ایک تھا کسٹمز ایکٹ 1969, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ تھا کہ سیکشن سیکشن 7 بیگ پارڈن 2S, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرگس پکڑی جائیں گی, فلاں ہوگا, یہ ہوگا, اور کسٹمز ایکٹ میں ٹرائی ہو گئے. اس کے بعد 1997 میں ایک قانون بنا جو آپ کے پاس چل رہا ہے, کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997. دیٹ از ویری ویری گڈ. لیکن ہم اس میں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس دوسرا کوئی چوائس نہیں ہے, ہم روک رہے ہیں لوگوں کو. وہ شراب, چرس, آئس, سگریٹ, نشہ, چھوٹا موٹا سب سے نشے سے ہم ان کو روک رہے ہیں. آپ کسی کو روک نہیں سکتے. آپ بچے کو روکیں گے, یار تم ادھر نہیں جاؤ, ادھر سے نہیں کودے گا. میں سگریٹ پیتا ہوں, آپ میرے سگریٹ کا پیکٹ گم کر دیں, میرا دماغ گھومنے لگ جائے گا. رائٹ, بیکاز 3-4 cigarettes I smoke a day.
آپ مجھے وہ نہ کریں, آپ مجھے ویڈیو دکھائیں کہ تم سگریٹ پیتے ہو تو یہ حالت ہوگی. یس, تمہاری اتنی آرٹریز بند ہو جائیں گی, تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا, تم سمجھ رہے ہو دماغ تیز کام کر رہے, نو, اٹس گوئنگ ڈاؤن. وی ڈو ناٹ ایجوکیٹ آر پیپل. اگر ہم اب آپ کا یہ جو ہے بہت اچھا ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1977, یہ آپ کو ایک سیکشن آپ پڑھیں گے اس کے نا 9A-B-C, اگر اتنی تعداد ہے ڈرگ کی, اینی ڈرگ کی, تو آپ کو سزا اتنی ہے تو بی ہے, اتنی ہے تو سی ہے, دیٹ از عمر قید یا موت. آپ اس کو لٹکانے سے پہلے اگر تھوڑا سا سکھا دیں, پڑھا دیں, سمجھا دیں, وہ نہیں کرے گا. آپ اس کو سمجھا نہیں رہے. اچھا, میں ضرور پوچھوں گا کہ جو بنانے والے, پھر بھیجنے والے, پھر استعمال کریں, تینوں کے کیا کیا سزا. مگر اقبال صاحب, اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں؟ اچھا, اس میں ایک کچھ جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو ٹی بی بھی ہوتی ہے, دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اور فالج بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ وزن کم ہو جاتا ہے, جنسی مسئلے ہوتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہارٹ ڈرگ ہیں, جیسے مثال کے طور پر الکوہول پینے سے جگر کی بیماری شدید ہونے لگتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اگر آپ ہیروئن لیں یا آئی وی اگر لیتے ہیں, رگ میں لگاتے ہیں, تو اس کو ہیپیٹائٹس اور HIV ایڈز ہوتا ہے, تو اور ساتھ سیلولائٹس ہوتا ہے, لوکل تھرامبوفلیبائٹس, بہت سارے مسئلہ انیمیا ہوتا ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, وزن میں کم ہوتا ہے, اور بیماریاں اس کو حملہ آور ہوتی ہیں, اس کا قوت مدافعت کم ہوتا ہے. یہ تو جسمانی. نفسیاتی بیماریاں یہ دیکھا گیا ہے کہ نفسیاتی بیماریاں نشے سے ہوتی بھی ہیں اور نفسیاتی بیماریوں والے نشہ کرتے بھی ہیں. دونوں ایسا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے جو بائیپولر بیماری والے ہوتے ہیں, ان میں جو ہے کافی نشے کی رجحان زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان میں اداسی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ کام نہیں کرے گا, انکم جنریٹ نہیں ہوگی, لوگوں سے چھپے گا, صاف ستھرا نہیں رہے گا, تو وہ جو ہلکا احباب تھا اس سے ہٹے گا, تو اس کو اور کمائے گا نہیں, تو ویسے ہی اداس ہو جائے گا اور خوف زدہ رہے گا. تو یہ بھی ہے. دوسرا جو انہوں نے فیروز شیخ صاحب نے بات کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کو آمادہ کریں. جب تک ایک زمین ہموار نہیں ہوگی اس میں بیج ڈالنا بیکار ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ صرف روکتے ہیں, سمجھاتے نہیں. ہاں, اگر ہم صرف ایک غبارے کی طرح ہے, غبارے کو ایک جگہ سے دبائیں گے تو دوسری جگہ پھیل جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہیروئن کو جب روکا گیا تو شراب یا پھر آئس کی طرف وہ چلے گئے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو رخ دے دیں, ان بچوں میں, نوجوانوں میں ایسی چیزیں ڈالیں. مثال کے طور پر ہم ایک بندہ ہے, اس نے سگریٹ جلا لیا یا چائے منگوا لی, اور وہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے یا اخبار دیکھ رہا ہے, چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, میچ میں اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ جل جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں میں, خاص طور پر اسکول کالجوں میں, ایسی تفریحی, ایسے کھیل کود کے سماع اختیار کریں کہ لوگوں کو راستہ ملے, رخ ملے. وہ بجائے جو ہے فضول چیز میں انڈلج ہونے کے, جیسے لیاری کے طور پر, لیاری میں اگر ہم فٹ بال اور اس کے میچ بھی کرائیں, سنگنگ, ڈانسنگ, سائیکلنگ, تو لوگ جب تفریح چیز پہ مصروف ہوں گے تو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہوگا. میں زیاد صاحب سے پوچھا, زیاد صاحب زبردست بات کی, کالج یونیورسٹی میں جو ہمارے بچے ہیں ان کی طرف بھی خیال ہے کہ جیسے ایک پروگرام میں اقبال صاحب بھی آئے, حکومت بھی بڑا انٹرسٹ لیا کہ بھی کالجوں میں یا یونیورسٹی میں بھی نشہ استعمال ہوتا ہے. تو بچوں کو کیا سکھایا جائے؟ قانون سکھایا جائے یا ادھر بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ ان کا انٹرسٹ ادھر سے کم ہو, یا قانون پڑھایا جائے؟ دونوں چیزیں. ایک تو وہ لوگ اس لیے بھی پیتے ہیں کہ اٹ گیوز یو اے کک, اوکے, وہ آپ کو اسٹرانگ کر دیتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے تم کیا آپ یہاں سے کود سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ یہاں سے لے کے ابھی پلازا تک چل کے چلا جائے وہ تو نوجوانوں میں کریز تو ہوتی ہے. دوسرا وہ ایک دوسرے کو شو مارنا. نہیں تو کیا ہمیں پروفیسر, ڈاکٹر جو ادھر لیکچرر وہ پڑھائیں, ان کو قانون پڑھائیں, کیا سمجھائیں؟ ایک الگ سبجیکٹ رکھ لیں آدھے گھنٹے کا, جو بتائیں کہ بیٹا یہ یوں ہوگا, تمہاری یوں آرٹریز بند ہو جائیں گی. مطلب اگر آپ آئس پی رہے ہیں تو کیا نقصان ہوگا؟ اٹ ول لیڈ ٹو, جو وہاں پہ بچے ہیں 18-17 سال کے, اٹ ول لیڈ ٹو امپوٹنسی. اٹ ول لیڈ ٹو سو مینی تھنگس وچ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. ان بچوں کو پڑھائیں نا. کون پڑھا رہا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی سبجیکٹ ہے کس کالج میں, کس اسکول میں سبجیکٹ ہے جی کنٹرول آف ڈرگس
control of مطلب narcotics. سمجھایا جائے آپ کا خیال ہے, ان کو بتایا جائے, قانون بتایا جائے. یا پھر کم از کم میں نے تو پہلے بھی ایک بار ٹرائی کی تھی کہ ہمارے جو اسکول کالجوں کے کیریکولم میں ایک چیپٹر رکھا جائے, میں نے لکھا بھی تھا اردو میں, کہ منشیات کے منشیات کے نقصانات روک تھام کیسے ہو, اسے کیسے بچا جائے, اور اس کے جو ہے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس کی اسٹڈی خراب ہو سکتی ہے, اس کی یادداشت خراب ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ سگریٹ پینے سے سگریٹ پینے سے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ریسرچ سے ثابت ہوا کم ہو جاتی ہے. کم ہوتا ہے. زبردست. ایک چیز میں پوائنٹ لیچ لوں. میرے خیال میں دیر شوڈ ناٹ اینڈ دیر از ناٹ اینی وے ٹو اسٹاپ اٹ. آپ اس کو روک نہیں سکتے. چلو آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے. ہاں آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا چھوٹے وقت کا. ناظرین بٹھوں میں کڑو نرو وقت. ویلکم بیک ناظرین. چپین گالین جو سلسلہ بیارو پہنے مہمان سے شروع کر. اچھا ڈاکٹر صاحب اقبال صاحب بڑا زبردست آپ نے بتایا, اگر 4 بھائی گھر میں ہیں, یا تو والد صاحب سگریٹ پی رہے ہیں, یا 2 بھائی نشہ کر رہے ہیں, 2 بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ماحول بھی وہی, معاشرہ بھی وہی, مولا بھی وہی ہے, یہ کیا ہے, یا کوئی یہ سائیکالوجی کیا ہے؟ اس کی میں یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی نفسیات یونیک ہوتی ہے, بہت ہی علیحدہ, یعنی اس کی شناخت کے حساب سے ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو مثال کے طور پر ایک کلر کا کپڑا پسند ہے تو کسی کو دوسرا پسند ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ بھی جب بچوں میں مثال کے طور پر ایک بچے کی سالگرہ ہے, ساری توجہ اس پہ, اور جو بیچارہ دوسرا وہ کہتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہر جگہ پہ متناسب رویہ رکھیں. اگر ایک بچے کی شادی ہے یا سالگرہ ہے تو دوسرے بچے کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہوتا یہی ہے, ہم نے بھی ریسرچ سے دیکھا. جینیٹکس نہیں ہے اس جینز میں بھی, جین میں تو وہی آتا ہے, ماں باپ ساتھ وہی جین ہے, لیکن ماحول میں بھی اور ہر طرف سے جو بھی چیز ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جینیٹیکلی ولنریبلٹی اور ساتھ میں سوشلی, سائیکولوجیکلی, یہ سب آسپیکٹ پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ہر شخص کی یونیکنیس ہوتی ہے. ہماری جو انگوٹھے کا جو وہ ہے وہ تقریباً 10 لاکھ میں ایک مماثلت رکھ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ وجہ بھی ہے. تو ابھی اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر مرحلے پہ کام کریں. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہوں تو ہمیں روڈ بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے, گاڑیوں کے وہ ٹائر اور وہ بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے, اور ڈرائیوروں کو بھی رات کی پوری نیند, مناسب وہ سیٹ بیلٹ باندھنا, اور ان کو یہ سمجھانا کہ بھائی تیز ڈرائیونگ کوئی کمال نہیں ہے, سیف ڈرائیونگ کمال ہے. جس میں زبردست. میں اسی بات کو فروغ جیسا, کیا بچوں کو یا نوجوان جو یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتے ہیں ان کو, یا گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کو, کیا ماں باپ کا رول ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں, نشے سے روکیں, یا ٹیچروں کا رول ہے, کیسے؟ جس طرح میں نے عرضی کی نا, ہاں کس کا رول ہے اس میں؟ والدین کا کوئی رول ہے؟ سب کا, ماں باپ کا بھی ہے. ماں اگر دیکھے بچہ سگریٹ پی رہا ہے یا منہ سے بدبو آ رہی ہے سگریٹ کی, تو وہ خود بھی پکڑے اس کو اور سمجھائے, اس کو ڈرائے بھی کہ میں باپ کو بتا دوں گی. تو اگر وہ باپ سے ڈرنے والا بچہ ہوگا تو ہیل اسٹاپ, یا کسی اور کو بتائے خاندان میں یا کسی دوست کو کہ بھائی اس کو بند کراؤ ورنہ دیٹ ول کریٹ اے پرابلم. ٹیچر بھی بولے. اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدا شروع ہوتی ہے گھر سے. گھر میں کہا جاتا ہے کہ اگر والدین ایک وقت کا بھی کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں تو بہت امکان ہے کہ بچے نشے کی لت سے بچیں گے. کیسے کہ ٹائم وہ شکل سے چھڑائے گا نہیں, آنکھیں وزن سے پتہ چلے گا. اس کے بعد میں چاہیے پھر ٹیچر کو بھی چاہیے کہ ایک بچہ اچھے گریڈ لے رہا تھا کیوں کمزور ہو گیا. اسی طرح سے ہمیں میڈیا کا بھی رول ہے, اور عام عوام کا رول کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ کسی کا بچہ بیٹھا ہے غلط جگہ پہ سگریٹ پی رہا ہے, ہم چلے جاتے ہیں. بھائی یہ کسی کا بچہ ہے, عوام کا بچہ ہے, ملک و قوم کا ہے. اگر اسے اتنا ہی پوچھا جائے کہ بیٹا آپ اس کچرے میں کیا کر رہے ہیں, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں, تب وہ یہاں پوچھ گچھ ہوگی, ادھر جائے گا, وہاں پوچھ گچھ, کہاں جائے گا, تو وہ خود ہی سمجھے گا کہ اچھا مجھ سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. ہم پوچھ گچھ نہیں کرتے. سر میری یہ گزارش تھی اس سے پہلے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو جائے, پریونشن کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ روک تھا. واٹ از پریونشن؟ بچاؤ لوگوں کو, بچاؤ. آپ مجھے روک رہے ہیں نا. یو ڈونٹ وانٹ می ٹو ڈرنک دس گرین ٹی, تو آپ دور کر دیں گے, اس کو چھپا دیں گے,
ठीक है, यू प्रिवेंटिंग मी. आई डू नॉट बिलीव इन द वर्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड प्रिवेंशन. किस हम इलाज पे यकीन रखते हैं, हाँ प्रिवेंशन पे नहीं रखते. बंद कर दें. हमारे गवर्नमेंट्स के पास अभी नहीं, 70 साल पुरानी भी हमारे पास जो गवर्नमेंट्स थी ना, उनके पास अरबों खरबों टरबों पैसे हैं. आप कराची से दूर बड़े बड़े थाने जेल्स बनाएं, उनमें रिहैब्स बनाएं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ड्रग्स का बंदा है, वहाँ पे ठीक भी हो, उसको छोड़ेंगे भी नहीं हम 8-10 साल जब तक ठीक हो जाए, जब तक ठीक भी हो जाए, और जेल के अंदर ही रहे. जो पी रहा है सजा उसको मिलनी चाहिए. किसको सजा कानून है कोई, जो पी रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए. दोनों को मिलनी चाहिए ना, जो पी भी रहा है और जो बेच रहा है उसको ज्यादा मिलनी चाहिए. खूब ज्यादा मिलनी. बिकॉज यू सी दिस इज ये कमिंग टू द मेन क्रक्स ऑफ द मैटर. एक चीज होती है थेफ्ट, राइट, विच इज डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली डिप्राइविंग द अदर ऑफ इट. ये चोरी की डेफिनेशन है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहता है. लेकिन इसकी सजा है आई डोंट नो, ठीक है, 10 साल 5 साल 2 साल. एक दूसरी चीज होती है हैंडलर. आपसे मैंने वो सोने की अंगूठी खरीदी ली, दैट इज कॉल्ड हैंडलर. थीफ से ज्यादा हैंडलर की हैंडलर को सजा मतलब है दुनिया में. Yes, बिल्कुल. of course. अच्छा जी ठाकुर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि दुनिया भर में ये बहस थी और खुशकिस्मती से एंटी नारकोटिक फोर्स ने वो, हमने उस वक्त जब ये इनके डायरेक्टर शकील दुरानी थे, हमने ही सजेशन दिया था कि एक तरफ तो ये कि सप्लाई रिडक्शन होनी चाहिए कि नहीं सप्लाई नहीं हो. जबरदस्त. लेकिन वो कल आप काफ़ी काम कर रहे हैं इस तरफ, लेक्चर भी देते हैं, मुख्तलिफ जगह भी जाते हैं. कितने नशे इस वक्त चल रहे हैं नए पुराने? अभी तो तकरीबन 9 कैटेगरीज तो हैं ही हैं. यानी अल्कोहल देखा जाए दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में कम है, ख़ास तौर पर फीमेल में. लेकिन अब हमारे यहाँ अभी भी जो है चर्स, जिसको भंग या जिसको हम कैनाबिनॉइड कहते हैं, इसका इस्तेमाल अच्छा खासा है. और नई नौजवान नस्लों में आईसी मेथाम्फेटामीन का रुझान बहुत ज़्यादा है. तो लिहाजा और इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी कमेटी बनाई जिसमें मुझे उसका चेयरमैन बनाया कि हम जो प्रिजन में भी इसको ऐसा करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो प्रिजन में आते हैं वो उसमें 85% का नशे से कोई ना कोई वास्ता पड़ा होता है. तो ये इस सिलसिले में हमें मिल के करना चाहिए. अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ पूरे कराची में मच्छर ख़त्म हो, तो ये नहीं है कि एक टाउन में करें दूसरे में, सारे टाउन में करेंगे तो लिहाजा तब जो है हम उस पर काबू पा सकें. मेरा ये जो इकबाल साहब कह रहे थे कि अगर हम रोकथाम की तरफ जा रहे हैं तो क्या सिर्फ हम यूनिवर्सिटियों में जाके बच्चों को पढ़ाएं या पूरे माशरे को पढ़ाएं, कैसे? और साथ साथ मीडिया का रोल भी बहुत है इसमें. तो क्या करें? मुझे ये बताएं, अब पहले एक ज़माने में आता था, अभी आप लोग क्यों नहीं दिखाते सिर्फ 3 मिनट कि सिगरेट पियोगे तो लंग्स खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल. Why don't you? दिखाना चाहिए कि किस नशे से क्या नुकसान है. सही डॉक्टर साहब, आप क्यों नहीं दिखाते कि जी हेरोइन पियोगे, आइस पियोगे, व्हाटएवर, जो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा? यू डोंट डू दैट. हाँ जी सर. क्योंकि आपको दूसरी चीजों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं. अच्छा, इससे मीडिया का रोल. अभी जो नई चीज आई है. सर मुझे बताओ, एक नशे वाला बंदा जब आपके पास आता है तो क्या उसका इलाज है कोई? बहुत सही इलाज है. उसमें हम सबसे पहले ये, लोग सोचते हैं कि शायद चंद दिन दाखिल करके डिटॉक्सीफाई किया, जिस्म से जहरीली चीज़ निकल गई, नहीं हो, ऐसा नहीं है. वो एक कंपोनेंट है, उसका हिस्सा है. इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने समंदर में कश्ती तो उतार दी, फिर चप्पू भी चलाना होगा आगे बढ़ने के लिए. तो सबसे पहले तो हम कहते हैं मोटिवेशन के, मोटिवेट करें. ऐसा नहीं है कि घर वालों की मर्ज़ी से आया, वो नहीं चाहता, जब तक ज़मीन हमवार नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसकी इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वो इतने तेज़ होते हैं, बाज़ वक़्त हमें कहते हैं नशा बड़ा ख़राब चीज़ है, ये अपने बच्चों को बचाना. हम उससे कहते हैं कि क्या आप ऐसे बंदे को जानते हैं जो नशा करता हो, उसका वज़न कम हुआ हो, या उसको हेपेटाइटिस हुआ हो, या HIV हुआ हो, या उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ हो, या नुकसान हुआ हो, फेल हो गया हो. इस तरीके से साइकोलॉजिकल, सोशल और रिलीजियस मोटिवेशन करके फिर हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं. और डिटॉक्सिफिकेशन फिर रिहेबिलिटेशन के, उसका माशरे का एक ज़िम्मेदार शख्स, घर का अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाएं. और एक और चीज़ जो आजकल नशे के उस ज़मरे में WHO ने निकाली है कि ये स्क्रीन टाइम भी नशे के ज़मरे में आता है. कोई भी चीज़, या गैम्बलिंग जो है, जो जुआ खेलते हैं, ये कंपल्सिव बिहेवियर है, ये भी उसमें आता है. कि एक्स्ट्रा एक्सट्रीम, जो मैं भी चाइना, मुझे WHO ने भेजा कि मैं करिकुलम बनाऊं उनके लिए, तो वहाँ देखा कि चाइना में स्क्रीन एडिक्शन बहुत है बच्चों में, सारा दिन मोबाइल और लगे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे. तो ये भी एक है. ये भी एक. अच्छा ज़िया साहब, मुझे बताया कि अगर कोई नशे का मरीज़ है, वो इलाज नहीं कराना चाहता है,
کیا ایسا قانون ہے کہ ہم اس کا اٹھا کے لے جائیں اور اس کا زبردستی علاج کریں؟ کوئی کر یہ تو ڈاکٹر صاحب کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ ان کے پاس جو یونٹس ہیں ہاں وہ بندے کو اسٹریچر پہ لے کے جائیں گے, ویل چیئر پہ لے کے جائیں گے, اور ڈاکٹر صاحب کے لوگ کرتے ہیں. ہاں ہاں میں نے جے پی ایم سی میں خود دیکھا ہے. دیکھیں بہت سارا علاج ہوتا ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب ہیڈ جے پی ایم سی, تو آئی ہیو سین ہم کہ یہ ورنہ وہ تو دے ول کمٹ سوسائڈ. ہاں یہ تو مطلب ڈاکٹر صاحب کا ان کو ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سیکشن 10, 11 اور 12 ہمارے جو ہیں جو مینٹل ہیلتھ ایکٹ سندھ کا اور اچھا مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک ایکٹ ہے, ہاں، اس ایکٹ میں ہے. کیا ہے نشے کے بارے میں؟ کہ یہ کوئی بھی نشے کے لیے سب سے پہلے تو یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہر جو ہے فیسلٹی جو ہے سائیکیٹری کی, اس کے اندر یا اس کے ساتھ کوئی یونٹ نشے کے علاج کی بحالی کا ہونا چاہیے, جو کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے ابھی تک. یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی جو ریکگنائز ڈپارٹمنٹ ہیں, چاہے جنا ہو, سول ہو یا حیدرآباد ہو, جہاں بھی ہو, ہاں ادھر جو ہے منشیات کا وارڈ لینا ہونا چاہیے. میں جب جنا میں تھا تو ہم نے اس کے لیے علیحدہ سے اسپیسیفائڈ کیا تھا, دن بھی اسپیسیفائڈ کیا تھا اس کے لیے. تو ایک تو پہلا قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہر ضلع تحصیل میں منشیات کے علاج کا انتظام ہونا چاہیے. میں فاروق شیخ صاحب, کیا جو اگر گھر میں 2 بچے نشہ کرتے ہیں, 2 بچے نہیں کرتے ہیں, تو کیا اس معاشرے کو یا اس گھر کو نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ دوسرے 2 بھی پینے لگ جائیں گے, مالی طور بھی کمزور ہو جائے گا, مالی طور بھی وہ لوگ کمزور ہو جائیں گے, چوری چکاریاں بھی ہو سکتی ہیں. سر وہ آپ ایک بات رکھیں کہ جو آدمی سستا والا نشہ کر رہا ہے, وچ میں آئی پروبلی ڈونٹ انکلوڈ ہیروئن, وہ مہنگا ہوگا, چرس, گھانچا پانچا, مگر اس سے تو بہت ساری کینسر وغیرہ بیماری تو ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی وہ لوگ ہیں جو ذرا بیچارے غربت سے متاثر ہیں. یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں, آپ دیکھیں اکثر منہ میں پان رکھا ہوا ہے, یو کین سی ہز فیس کہ یہ والی سائڈ جو ہے منہ کی وہ بڑی ہوئی ہے. ہاں جیسے کوئی ٹیومر ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. یہ دانت اس نوعیت کی, اس کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ منہ کا سوجا ہوا ہے, یہ سوجا ہوا ہے, کیونکہ وہ ادھر رکھتا ہے اپنا پان. مطلب ہر نشے سے نقصان ہے, بالکل پورے مطلب معاشرے کو نقصان ہے. یس سر, یس. اور اس کی وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید نشہ صرف جسمانی یا جو ہے انسان کی ذہنی حد تک ہے. نہیں, اس کو اگر اکانومی کو جو ہے ملک کی اکانومی تباہ کر دیتے ہیں یہ لوگ. کیسے کہ ہمارے پاس 22-23% لوگ پروڈکٹیو ایج گروپ میں ہیں, باقی تو بوڑھے بچے ڈیپینڈنٹ ہیں. اس میں سے اگر 3-4% اگر منشیات میں چلے جائیں تو وہ کام کاج تو کے نہیں تباہی کریں گے, تو اس کے علاوہ رہے. اکانومی خراب ہوگی. اس کے علاوہ لیگل مسئلے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں, اچھا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ انوالو نہیں ہے تو میں مستثنا ہوں. بھائی آپ اگر باہر نکل رہے ہیں اور سامنے سے ایک نشہ والا بندہ نکلا اور آپ کی گاڑی سے ٹکر ہو گیا, تو آپ کا ٹائم ضائع کرے گا. آپ کی گاڑی باہر کھڑی تو آپ کی ویل چوری کرے گا. اگر آپ کے دفتر میں کوئی وہ ہے تو وہ شراب کے بدلے میں بہت الٹ پلٹ کام کرے گا, رشوت لے کے اور نشے کی چیزیں لے کے. میں ایک بیرسٹر صاحب سے ایک فائدہ اٹھاؤں. بیرسٹر صاحب, اکثر آپ نے دیکھا کہ روڈوں پہ لوگ بیٹھے ہیں, چادر اوڑھے, انجیکشن ایک دوسرے کے نشے کی لگا رہا ہے, جس سے ایڈز کا بڑا پرابلم ہے, ذکر بھی کیا, بہت ساری اور بھی بیماریاں جو ٹرانسمیٹڈ ہوتی. کیا قانون ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے کہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے جائیں؟ کوئی قانون نہیں ہے. کوئی پولیس یا وہ سائڈ پہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے بیچارہ غریب, وہ کہہ رہا ہے مجھے عبداللہ شاہ غازی صاحب کے دربار پہ پڑا ہوا ہوں, مجھے 2 روپے کی بریانی کھلا دو. اس کو پکڑ کے ہم قانون کے تحت کہیں کہ علاج کرا سکتے ہیں؟ چلو ڈاکٹر صاحب, ان کا کیا کیسے علاج؟ دیر از این ایکٹ اگینسٹ بیگرز, بٹ یہ اس میں نہیں آتا. اچھا جی, اچھا اس کے لیے جی یہ ہے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. ان کا علاج ایسے وہ کرتے ہیں کہ گھر والے, وہ ایک ہمارے لا کے حساب سے گھر والے جو ہے جس میں ماں باپ یا بیوی شوہر شامل ہے, وہ لکھ کے دیتے ہیں. اور اس کے اندر قانون بندہ اگر ریلیکٹنٹ ہے, چاہے وہ اسکیزوفرینک ہو یا سائیکوسس میں ہو یا نہ آتا ہو, اس کے لیے پھر سیکشن 10, 11, 12 کے تحت ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس سے لکھواتے ہیں, اور وہ ایک میڈیکل آفیسر اور ایک سائیکیٹرسٹ لکھ کے دیتا ہے کہ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ داخل ہو, علاج ہو. تو پھر ہم اس کی اچھا جو جتنے بھی نشے ان کا علاج موجود ہے تقریباً ساری چیزوں مریض اگر اپنے بل سے علاج کرائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سر میری صرف ایک ریکویسٹ ہے بیفور آئی لیو, یو کین ناٹ اسٹاپ دس مینس انلیس یو اسٹاپ اٹ. پریونشن از ناٹ دا کیور. پریونشن نہ کریں, وہ بند کر دیں جو بھی ملوث ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ہر محاذ پہ, چاہے وہ سپلائی ریڈکشن ہو,
चाहे वो डिमांड रिडक्शन हो, दोनों पे करेंगे तो अच्छा तो जब रिजल्ट। कामयाबी जी सर, आपका कोई मैसेज अपने लोगों के लिए तो कैसे नशे से बचें? अल्लाह रहम करे, बी केयरफुल, एजुकेट करें इनको, दे शुड बी एजुकेटेड। इनको बहुत सारे जो है एजुकेटेड नहीं हैं, नहीं है, मतलब हमें उनको तालीम देनी है। हाँ, इनको बताएं, इनको पढ़ाएं तो सही, इनको पैम्फलेट्स दें, उर्दू में दें, इंग्लिश में दें, सिंधी में दें, सही। पंजाबी में दें, बलोची में, सब में दें। उनको बोलो भाई ये करोगे बीमार हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो सेहतमंद रहोगे। जी सर, आप इतने अच्छा, पैसे। मेरे आवाम से ये गुजारिश है कि नशा जो है पूरी दुनिया में है, हमारे मुल्कों में भी है, और इसके इलाज को जो दबा समझते हैं, हम स्टिग्मा समझते हैं, इससे दूर रहें। अगर आप या आपका बेटा या बच्चा कोई इन्वॉल्व है इसमें, तो इसमें पहल करें इलाज में, छुपाएं नहीं उसको। और बीमारी जिस तरह से हम नहीं छुपाते, इस तरह से इसको भी नहीं छुपाना चाहिए। और अगर आपके घर में नहीं है, दूसरे के घर में है, तो उससे जो है नफ़रत ना करें, बल्कि उसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि कंबाइन एफर्ट से ही हम इस मसले को हल टैकल कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल आफरीदी, बड़ी मेहरबानी फारूक Sir, thank you. शेख साहब आपकी। शुक्रिया। नाज़रीन, असांजा मौजूद महिमान असां सां गॾु आहिनि। जो त नशो ख़तरनाक आहे, नशो असां लाइ कंहिं बि तरीक़े सां फ़ाइदेमंद आहे, उन जे करे मुख़्तलिफ़ बीमारी थी सघंदी, उहो दिमाग़ जूं, दिलि जूं, कैंसर जहिड़ो ख़तरनाक मर्ज़ थी सघे थो, काफ़ी बीमारियूं आहिनि। तंहिंजे करे कॾहिं बि ॾुख तकलीफ़ परेशानी में नशे जो सहारो न वठो, नंढो नशो हुजे या वॾो नशो हुजे। त नशे जी ॼाण असां सभिनी खे हुअणु घुरिजे, उनखां असां पासो कयूं, उनजे नुक़साननि जी असांखे ॼाण हुजे, उनखां असां पासो कयूं। जेकॾहिं असां हिननि मौजूद महिमाननि जे जेके बि असांखे गाइड कया, उन ते जेकॾहिं अमल कंदासीं त असां नशे जहिड़ी मूज़ी लत खां या आदत खां हमेशह पाण खे बचाए वठंदासीं, पंहिंजे माशरे खे बहितर करे सघूं था। ऐं इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।